सामईन मोहतरम, शोबा उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं कासिम याकूब हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम हमारा है अदब के साथ और आज हमारा मौजू है उर्दू गज़ल, तारीफ़, इर्तिका और इम्कानात। हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर आबिद सियाल मौजूद हैं। नमल यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। सबसे बढ़कर गज़ल के हवाले से, क्लासिकी अदब के हवाले से उनका एक नाम है, उनकी पहचान है। हमने उनको आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी। मेरे पास कुछ सवालात हैं, उनसे पूछते हैं उर्दू गज़ल के हवाले से उसके क्या इम्कानात हैं, उर्दू गज़ल की आज के तख्लीकी जो मंज़रनामा है, आज का तख्लीकी मंज़रनामा, उसमें उर्दू गज़ल की क्या जो है पहचान है या क्या इसके अंदर इम्कानात मौजूद हैं। तो आबिद साहब, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, चूँकि हमारे इस प्रोग्राम को तालिब इल्म भी देखते हैं, तो अगर आप इस गज़ल सिन्फ़ की जो है तारीफ़ जो है वाज़े कर दें कि ये सिन्फ़ जो है, जो कि बहुत सारी असनाफ़ हैं उर्दू अदब में, गज़ल की क्या शनाख्त है या पहचान है या इनफराद है इसका, उस हवाले से कुछ हमारे तलबा को, हमारे सामीन को बताइए। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, मैं आपका और अपने इदारे का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका दिया गया यहाँ से आपसे हम कलाम होने का। अपना इदारा मैंने इस वजह से कहा कि मैंने यहीं से पढ़ा है, तो ये जितना आपका इदारा है उतना ही मेरा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। देखिए, सिन्फ़ का जो तसव्वुर है, वैसे तो इसके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं जो आलिमाना और इंटेलेक्ट की सतह पर या तख्लीकी सतह पर हों, लेकिन अगर तालिब इल्माना सतह पर हम देखें तो उर्दू में असनाफ़ जो हैं वो दो बुनियादों पर हैं। एक को हम कहते हैं सिन्फ़ बलिहाज़ हैत और एक को हम कहते हैं सिन्फ़ बलिहाज़ मौज़ू। जैसे सिन्फ़ बलिहाज़ मौज़ू के हिसाब से आप जानते हैं हमद है, नात है, वो किसी भी हैत में लिखी जाती हैं, मरसिया है, उनको अपने मौज़ू के हिसाब से पहचाना जाता है। सही। इसी तरह कुछ हैतें हैं, जैसे मुसम्मत है जिसमें मुसद्दस, मुखम्मस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, या मुसल्लस, मुरब्बा, रुबाई, ये इनकी हैतें मखसूस हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि सिन्फ़ बलिहाज़ मौज़ू के एतबार से गज़ल का आगाज़ कब से है, तो ये कदीम से है। ये जो हम आम तौर पर किताबों में भी लिखा हुआ है और इस बारे में भी कि ये अरबी में कसीदा था और यहाँ पे आके उससे अलग हुई और ये जी। तो ये बात कुल्ली तौर पर दुरुस्त नहीं है। गज़ल का तसव्वुर अरबी अदब में और कसीदे में भी मौजूद है, लेकिन वो बलिहाज़ हैत नहीं बल्कि बलिहाज़ मौज़ू है। यानी ऐसी कसीदे का वो हिस्सा जिसमें आप औरतों से मुतल्लिक, इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक, रोमांस से मुतल्लिक बातें करते थे, सही। उतने हिस्से को गज़ल कहते थे। इसी वजह से ये कहा जाता है कि इमरुल कैस जो है उसने, वो बड़ा शायर था गज़ल का अरबी में। सही। तो लिहाजा मौजू के एतबार से तो वो ये शुरू आगाज़ से मौजूद है, लेकिन चूँकि अरब जो हैं वो सिर्फ़ एक सिन्फ़ ही इस्तेमाल करते थे हैत के एतबार से, जिसे कसीदा कहते हैं। वो तमाम मज़ामीन, तमाम बातें जो कुछ उनको करना थी उसी हैत में बयान करते थे और वही आगे चली। और फिर फ़ारसी में आकर कसीदे का उतना हिस्सा जो उससे मुतल्लिक है, जो रोमान की बात है या जो इश्क व मोहब्बत की बात है, उसको कहा गया कि ये गज़ल है। और इसको रुदकी से भी मंसूब किया जाता है और शायरों से भी 2-3 इसमें वर्शन हैं जो किया जाता है। तो फ़ारसी में आके ये हैत और उसलूब और मौजू, इन तीनों का जो इदगाम है या इन तीनों का जो कम्बिनेशन है, उसके साथ जो गज़ल की हैत है वो फ़ारसी में ज़हूर पज़ीर हुई और फिर उर्दू ने उसी फ़ारसी से फिर आगे ली है। अच्छा जी, जो हर शेर अलहदा है, हर मौजू अलहदा है और बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत भी होते हैं। यानी एक में वो जुदाई का रोना रो रहा है, अगले शेर में विसाल का वो खुशी इनबसात जो है वो पेश कर रहा है। तो ये इनफराद जो है इतना ज़्यादा हर शेर में, तो इस हवाले से इतराज़ात भी हुए। वो नीम वहशी सिन्फ़ अदब कहा गया इसको, तो ये इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, इसको इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि इकाई आपके पास क्या है। यानी हम नज़्म के तनाजुर में जब देखते हैं, यानी नज़्म को मयार बनाकर जब आप गज़ल को देखते हैं तो ये मुगालता पैदा होता है। सही। इकाई जो है वो गज़ल नहीं है,
اکائی شعر ہے. بہت اچھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ غزل کو ایک اکائی سمجھیں گے اور اس میں پارٹس اس کے دیکھیں گے تو پھر تو آپ کو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری روایت میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا جب کسی نے کوٹ کرنی ہو, کسی کے بارے میں بتانا ہو, 2-3-4 تو ایک شعر سناتے ہیں کہ یہ شعر ہے, اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شعر کس غزل کا ہے. عام طور پر کچھ کو یاد ہوتا ہے, کچھ کو نہیں ہوتا. تو کوٹ کرنے والی چیز, ریفرنس دینے والی چیز, مقام متعین کرنے والی چیز, موضوع کا دائرہ بنانے والی چیز, جو اکائی ہم یونٹ ہے جو وہ شعر ہے, 2 مصرعی ہیں, وہ 2 مصرے ہیں, وہ شعر ہے, اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے, وہ کر دیتا ہے. صحیح. اب غزل جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک پیٹرن ہے کہنے کا کہ جب آپ ایک قافیہ, ایک ردیف, ایک زمین آپ کے پاس آتی ہے تو وہ آپ کے وہ خیالات جو مختلف جگہ پر پڑے ہوتے ہیں اور جو اس زمین میں آسانی سے بیان ہو سکتے ہیں, وہ خود بخود اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ذہن میں, اور ایک پیٹرن کی شکل میں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. ہر صنف, اس ہر شعر کو الگ یونٹ سمجھنا چاہیے. اچھا عابد صاحب, اگر ہم دیکھیں فارسی سے ہمارے یہاں آئی, کیونکہ نظیری, عرفی, صائب, یہ لوگ جو تھے مغلیہ دور میں, یہ لوگ بہت متحرک تھے. یہ چونکہ سارا کلچر پھر فارسی کا بھی لے کے آئے, اور ہمارے ہاں اردو جو ہے زبان اس وقت پروان چڑھ رہی تھی شمال کے اندر, اور لہٰذا یہ لامحالہ یہ سب چیزیں فارسی سے اردو میں بھی آئیں, اس کا اثر. اچھا, فارسی میں اگر ہم اس کی روایت دیکھتے ہیں, جیسے غزنی دور کے شاعر جو ہیں, حکیم سنائی ہیں یا فردوسی ہیں, یا یہ دربار سے جڑے ہوئے تھے, قصیدہ گو تھے, تو وہ جو ایک فاصلہ ہے عوام سے یا عوام کے مسائل سے, یا براہ راست کہنا جو ہوتا ہے شاعری, جس طرح نظم نے آ کے کہا یا آگے چل کے اور بہت سی اصناف, تو ایک فاصلہ رکھا غزل نے. آپ کیا کہیں گے کہ وہی ہمارے ہاں مزاج آیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزل جو ہے وہ اس طرح براہ راست وابستہ نہیں رہی مسائل سے, وہ اس کے ہاں لوچ, گداز, تغزل یا فکری بلندی جو ہے وہ غالب رہی ہے, اور کلاسیکل مزاج یہ تھا کہ بھاری بھرکم شعر کہنا ہے اور تتبع میں کہنا ہے اور منوانا ہے لوہا. تو کیا اس کی یہ وجہ ہے, میں اگر اس کو اس طرح جوڑوں کہ فارسی سے چونکہ آئی تھی, اور فارسی میں چونکہ قصیدہ غالب تھا, اور یہ سارے شاعر قصیدہ گو تھے. دیکھیں, اس میں بھی جو ہمارا فی زمانہ ایک ایڈیم ہے بات کرنے کا, یا جو جس طرح کے فکر ہم لے کے آئے ہیں, یا جو جس طرح کے فکر حاوی ہو گئی ہے دنیا کے ادب اور تنقید پر, اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے, مثلا دریدہ ہے, یا چومسکی ہے, یا ایڈورڈ سعید ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ فلسطین کی بات کرتا ہے, وہ یعنی کولونیلزم کی بات کرتا ہے. تو یہ جن لوگوں پر کولونیلزم لاگو تھا, کیا ان کو سمجھ آتا ہے کہ ایڈورڈ سعید کا کہہ رہا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کی بات کریں گے اور کس سے خطاب کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی بات آپ عوام کی کر کے اگر عوام سے ہی خطاب کر رہے ہیں تو پھر تو نذیر اقبال آبادی بنیں گے آپ. ٹھیک ہے, انہی کی بات ہے, انہی کی زبان میں ہے, انہی سے خطاب ہے. لیکن اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں اور خطاب آپ کا ان لوگوں سے ہے جو عوام کے اس روپ کو لانے کے ذمہ دار ہیں, جو اس کو بدل سکتے ہیں, تو آپ اس ایڈیم میں تو بات نہیں کریں گے, آپ اس ایڈیم میں بات کریں گے جس میں ان کو سمجھ آتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ لا تعلق ہے وہ عوام کے مسائل سے یا سماج کے مسائل سے, ٹھیک ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میر کی جو شاعری ہے اس میں دل اور دلی ایک ہو گئے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دلی کا جو حال ہے, یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. جی. تو یہ دلی کے بارے میں بھی ہے, اور دل کے بارے میں, دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے, یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. صحیح. تو اس وجہ سے غزل کے ایڈیم کو, اب ظاہر اس کی ایک زبان ہے, اس کا ایک خاص اظہار کے پیمانے ہیں, اس کا ایک خاص ایک پیرایا ہے, وہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو اس ایڈیم سے تعلق رکھنے والے ہیں, جو اس کے تربیت یافتہ ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے, ہر شعبے میں ہوتا ہے. مثلا میڈیکل کے ڈاکٹر عوام کا علاج کرتے ہیں تو کیا ان کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں؟ یا جو انجینئر عوام کے لیے مکان بناتا ہے, کیا ان کی زبان میں وہ لکھتا ہے؟ کوئی بھی انٹلیکچوئل جو ہے وہ عوام کی زبان میں گفتگو نہیں کرتا, عوام کے لیے ضرور کرتا ہے. تو غزل کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے عہد کے مسائل سے الگ نہیں رہی. اس کا پیرایا البتہ جو ہے زبان کا, وہ ظاہر ایک ادبی اظہار ہے, اور اس زمانے میں سارے بڑے اظہارات جو ہیں کسی بھی آپ صنف کو دیکھیں تو وہ اسی طرح سے. اچھا صاحب, ایک یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہ اردو غزل جو ہے وہ فارسی سے دامن نہیں چھڑا سکی,
اور جو ریجنلٹی ہے وہ اس طرح قائم نہیں ہوئی. دکن میں ہوئی اس دور میں. دکن کی جو ٹریڈیشن ہمیں غزل کی ملتی ہے, پوری شاعری کی جو ملتی ہے, اس میں مقامیت کافی حاوی ہے. لیکن نارتھ میں جب ہم دوبارہ آتے ہیں, خاص طور پر 18ویں صدی میں, میر کو چھوڑ کے, میر نے بہت کنٹریبیوشن ہے اس کی اس حوالے سے کہ انہوں نے مقامیت کے ساتھ کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے, اس طرح میر کے ہاں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. لیکن اوورآل فارسی کے قریب ہونے کو ترجیح دی جاتی رہی, ایڈیم کے طور پر بھی, لفظوں کے انتخاب, مضامین, ہر حوالے سے. غالب نے تو پھر اس کو عروج پہ پہنچا دیا, دوبارہ پوری کی پوری تہذیب وہیں لا کے کھڑی کر دی. تو یہ بھی ایک شاید وجہ ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے. یعنی آپ اگر فارسی کو ایران کی زبان سمجھیں گے تو پھر تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر علم و ادب کی زبان 500 سال تک فارسی رہی ہے. لیکن اس کی وجہ جو بھی ہے, وجہ یہی ہے کہ ظاہر سے وہاں سے لوگ آئے تھے, انہوں نے فارسی اختیار کر لی اور پھر یہاں پہ ہو گیا. تو یہاں کا ہر لکھنے والا آدمی کا, وہ نثر لکھ رہا ہے, نظم لکھ رہا ہے, اکاؤنٹنگ کر رہا ہے, جو کچھ بھی ہے, اس سارے کی زبان ہی فارسی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جو اکاؤنٹنگ لکھی گئی ہے وہ ایران سے متاثر ہے؟ وہ تو یہاں کے آدمی نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یا یہاں کے ادویات کے بارے میں جو فارسی میں کتابیں لکھی گئی ہیں, یا مذہب کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کا تو وہاں سے اثر نہیں. زبان کا اثر اس وجہ سے ہے کیونکہ دربار کی زبان ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا, صاحب ہے یا فیضی ہے, یا یہ وہ لوگ جنہوں نے سب کے ہندی جو ہے اس کو یہاں وہاں پہ شروع کیا اور یہاں پہ آ کے رواج دیا, وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے فارسی میں شاعری کی. فارسی کا سب سے بڑا شاعر جو آپ کے یہاں بیدل ہے, وہ یہاں کا مقامی آدمی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فارسی میں شعر کہتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ایران کی کسی روایت کو یہاں پر پروان چڑھا رہا ہے. وہ اس زبان میں ضرور شاعری کرتا ہے, لیکن وہ یہاں کا مقامی آدمی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آج کا انگریزی ناول لکھنے والا جو پاکستانی ہے, یا انگریزی نظم لکھنے والا جو پاکستانی ہے, تو آپ کے خیال میں وہ انگلینڈ کی کوئی یا امریکہ کی کوئی بات کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے آدمی کا مسئلہ بیان کر رہا ہے, لیکن زبان وہ ہے. لیکن بہرحال وہ ہماری تہذیب سے کٹا ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے پوری اس پہ. اب تہذیب جو ہے نا, دیکھیں آپ اس کے ارتقائی سفر کو بھی دیکھیں نا. آپ کے ہاں تو صرف گیت ہے, صنف آپ کی تہذیبی صنف جو نہیں, ہے اسے انڈیجنائز کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں نظم آئی لوگوں باہر نے سے, کیا, اسے انڈیجنائز کیا لوگوں نے کیا, لیکن ادبی زبان کے ذرا الگ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا. میں بہت حد تک اس سے متفق ہوں آپ سے کہ اگر غزل میر کی روایت پر چلتی بالکل تو اس کی جو پینیٹریشن ہے عوام میں, اس کا جو انسلاک ہے عوام میں, وہ کہیں زیادہ ہوتا. اب یہ بھی مغالطے کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جب فارسی کو وہاں کی زبان اور ہندی کو جو یہاں کی اپنی زبان ہے, یا جو پنجابی ہے, یا جو ہماری مقامی زبانیں ہیں, ناسک نے اور اس کے لوگوں نے اس زبان کو صاف کرنے کے نام پر اس ساری زبان کو جو مختلف دھاروں سے, جو مقامی دھارے تھے, ان سے جو زبان میں چیزیں شامل ہو رہی تھیں اور اس کو نیا کر رہی تھیں, ان سب کو کاٹ دیا. تو اس وجہ سے ظاہر ایسا ہوا. اب اصل ہوا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جیسے آپ نے غالب کا نام لیا, اقبال کا نام لیا, آپ کا اگلا ادبی جینیس جو ہے وہ جب اس زبان میں بننا شروع ہو گیا ہے تو خود بخود جو ہے وہ یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر آپ غالب کی زبان کے قریب رہ کر شعر کہیں گے تو بڑا شعر ہو جائے گا. تو ظاہر ہے یہ ایسا, یہ ٹھیک ہے بات آپ یہاں تک. اچھا اب صاحب, اگر ہم 19ویں صدی میں آئیں, انگریز آ چکے ہیں, نوآبادیاتی دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اچھا, اس دور میں پھر غزل کے خلاف ایک رد عمل آتا ہے. اسے کہہ لیں کہ استعماری جو بہاؤ ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اور اس رد عمل میں اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے غزل کو چھوڑیں اور نظم کی طرف آپ آئیں. تو نظم بے تحاشا لکھی بھی گئی, اور ایک جو ہے نا ماٹو رکھا جاتا ہے سامنے کہ جی ہمیں ہمارا اس کے ساتھ ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے, مقصدی کتنی ہے شاعری ہمارے لیے, ہمیں افادہ, یعنی اس کا پہلا جو ہے نقطہ سامنے آتا ہے. غزل اس میں سے پھر نکل جاتی ہے, اور نظم جو ہے وہ یا دیگر اصناف جو ہیں, فکشن ہے یا اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ جو ڈسکنیکشن ہے, کیا واقعی یہ تہذیبی تھا اور یہی, یا یہ آٹومیٹکلی ہوا ایسا کیونکہ ایک نئی اصناف آئیں تو ان کے تقابل میں یہ خود بخود ہوا؟ جی, دو اس کے تناظر ہیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ ایک تو علامتی معاملات ہیں, یعنی جب کولونائزر آتا ہے یا جو ہمارے ہاں آئے تو انہوں نے جو یہاں کے مقامی, آپ کی تاریخ, آپ کی تہذیب, آپ کا ذریعہ تعلیم, آپ کا فن تعمیر, آپ کا نظام تعلیم کا, دربار کا,
نظام حکومت، ان سب چیزوں کو پرانا کہہ کر انہوں نے پیچھے کیا، اور جو علامتیں تھیں، ٹھیک ہے، فارسی تھی اس کو اردو کے ذریعے پہلے پیچھے کیا، پھر بعد میں اردو کو بھی دبانے کی کوشش کی. اسی طرح جو آپ کے اصناف ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ استعمار کے آنے کے ساتھ جو یہاں کی مقامی تہذیبی علامتیں ہیں، جن میں غزل بھی ہے، جن میں اردو بھی ہے، ان کو ایک سکیم کے تحت انہوں نے پیچھے کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک اس کی دوسری وجہ بھی ہے جو آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی ہے، کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ 18ویں صدی کی غزل جو ہے وہ دربار کی زبان بول رہی ہے اور عوام کی بات نہیں کر رہی، اور 19ویں صدی کی غزل بھی ایسا ہی کر رہی ہے، تو استعمار کو اس کو پیچھے کرنے کی ضرورت پھر کیوں درپیش ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، تو عوام جس زبان میں بات کر رہے ہیں یا جس زبان میں اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں اس کو اگر پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی تو غزل کو پیچھے کیا گیا. اس کا مطلب ہے غزل ترجمانی کر رہی تھی تو پیچھے کیا گیا نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان کی جہاں تک، وہ تو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں اس کا حل نکال لیا کہ سادہ زبان کے ذریعے کہانیاں جو ہیں ان کو لا کر ان کو اجاگر کر کے اور اس کو منظر پر لے آئے. ایک تو یہ کیا. لیکن دو ہمارے اصناف ایسی تھیں جو ایسے ایڈیم میں بات کرتی تھیں جو علامتی ہے، اور جس میں ہو سکتا ہے آپ کہہ کچھ اور رہے ہوں لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو، اور وہ ہے داستان نثر میں اور غزل شاعری میں. ٹھیک ہے. تو انہی دونوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر کچھ اور کہہ رہا ہو. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ ہے، 1000 سال تک اس کے خاندان نے یہاں پہ حکومت کی، اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے اس کے تھالی میں پیش کیے گئے اور یہ کہا گیا، اور اس پہ وہ یہ کہتا ہے کہ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن اور 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں. یا جو دوسرا جو تھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی خاتون کی گلی میں وہ دفن ہونا چاہتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. اب کس کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں بلبل سے مراد کون ہے، اس میں صیاد سے مراد کون ہے، فصل بہار سے کیا مراد ہے، قید سے کیا مراد ہے. تو یہ ساری علامت میں اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کے لیے گل و بلبل کی بات ہے، لیکن استعمار کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، تو اس بات کو روکنا چاہیے. تو انہوں نے اس پہ علامتی اس کی جو حیثیت ہے داستان کی اور غزل کی، اس وجہ سے انہوں نے الگ کیا. انہوں نے کہا سیدھا سیدھا برسات پہ شعر لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. مناجات بیوہ لکھ دیں. جو عام چھوٹے مسائل ہیں وہ ان پہ بات کریں. یہ جو استعماری معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ویسے یہ بات بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ زیر بحث رہتی ہے کہ انگریز نے آ کے داستان کو یا غزل کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے. غزل بھی اس دور میں سب سے زیادہ لکھی گئی، بے تحاشا لکھی گئی، اور داستان بھی 1000 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ چھپی. امیر حمزہ ایسی داستان جو ہے وہ 46 جلدوں میں اس دور میں چھپی، اور ایسی داستانیں چھپنے کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ دونوں چیزیں پڑھی جا رہی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں اس کو تحریری شکل. لیکن ادب کی ایک تحریری صورت ہے، ایک اس کی اورل ہسٹری ہے جو پہلے سے. تو اورل ہسٹری کی روایت تو پہلے سے موجود ہے، کیونکہ چھاپا خانہ آ گیا ہے تو دیوان چھپنے شروع ہو گیا. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے سارے اصناف موجود ہیں جو چھپی ہوئی نہیں ہیں، وہ بھی تو موجود ہیں بعد میں جن کو اورل ہسٹری. شکلیں بھی تو شاید بدل گئیں، تھیٹریکل کمپنیاں آ گئیں، وہ کہانیاں اس طرف چلی گئی. اچھا جی، آخری سوال. بس میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں اور آپ سے گفتگو کا بڑا مزہ آتا ہے، اور آپ جس طرح استاد جس طرح سمجھاتا ہے بتاتا ہے وہ سب آپ میں موجود ہیں خوبیاں. 20ویں صدی میں اگر ہم غزل دیکھیں تو بے پناہ تجربات اس میں نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اینٹی غزل یا جو کینن بنایا گیا تھا کہ جی یہ اصول ہیں، اس کی روشنی میں ہی غزل لکھی جائے گی اور اسی طرح کی زبان لکھی جائے گی تو وہ غزل، وہ توڑا گیا اور بے پناہ تجربات ہوئے. ہمارے دوست طارق ہاشمی صاحب نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے اور نئے تجربات کی نشاندہی بھی کی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں اب اس کے کیا امکانات ہیں ان تجربات کی روشنی کو؟ غزل کے مقابلے میں نظم نے بھی بہت بڑا تخلیقی ادب جو ہے پیش کیا ہے 20ویں صدی میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تجربات جو ہیں وہ اصناف میں مسلسل جاری رہتے ہیں. کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو توسیع پر مبنی ہوتے ہیں کہ جتنا موجود ہے اس کو کچھ اور وسعت دے دی جائے، کھلا کر لیا جائے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انحراف پر مبنی ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو کاٹ کر یا چھوڑ کر دوسرا ایک پیرایا اختیار کیا جاتا ہے. تو توسیع کے تجربات جو ہیں وہ تو شروع سے رہے. ٹھیک ہے، ولی کی جو غزل تھی اس کے موضوعات، اس کی زبان، اس میں توسیع کر دی آ کے میر نے.
میر نے جو کچھ کیا تھا اس میں آ کر غالب نے آ کے اس میں توسیع کر دی. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیے جو غزل کی روایت اس وقت دلی میں موجود تھی، غالب اس سے انحراف والا شاعر تھا، اسی وجہ سے تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے. جو اس زمانے کے جو استاد شاہ نصیر ہے، جو ذوق ہے اس کے جو پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ غالب کی غزل کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بے معنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بے معنی ہے اگر تو ابہام یا یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ایک تجرباتی اس کی حیثیت ہے کہ آپ وہ بے دل والا اسلوب جو ہے اس کو لا رہے ہیں اس میں. تو یہ بھی ایک تجربے کی بات ہے. حالیم تو خیر بہت سارا تجربہ جو ہے وہ نظم کے بہت سارے مضامین اس میں داخل کر دیے اور بالکل اس کو یعنی کہ رنگ قدیم اور رنگ جدید جو ہے وہ بالکل بڑا الگ خوبصورت جو ہے کر دیا. جدید اور قدیم کے درمیان اگر کوئی پل بناتا ہے ہمارے یہاں غزل کے اندر تو وہ حالی ہے. جی ہاں، انہوں نے اپنی کلاسیکی درجے کی غزل کی قربانی دے کر، یہ بھی ہمیں حالی کی یہ خدمت یاد رکھنی چاہیے کہ حالی نہایت اعلیٰ درجے کے کلاسیکی شاعر تھے. اگر وہ اس روش پہ نہ آتے تو اعلیٰ جو 4-5 لوگ ہیں بڑے ان میں سے ایک حالی ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی اس تخلیقی صلاحیت کو غزل کو نیا کرنے میں صرف کیا. تو اس سے وہ کچھ تھوڑا بہت متعون بھی ہوئے، تھوڑا بہت ان کے جو خلاف بھی گیا، جو پاپولیرٹی ہے ان کی اس میں معاملات ہوئے. لیکن یہ لسانی تجربات جو ہیں یہ حالی کے آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. شروع میں آگے آ کے ہمیں ظفر اقبال کے ہاں آج کی غزل کے اندر اس کے وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو تجربات 20ویں صدی میں ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کی ایک بہت ابتدائی شکل آپ کو حالی کی اس غزل میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. یہ واقعتاً الگ دکان انہوں نے کھولی تھی اور اس پہ ایک مضمون بھی ہے میرا، وہ کسی وقت اگر آپ کی نظر اس بلکہ آپ جو اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی موجود ہے. حالی کا رنگ جدید امکانات کی دنیا، یہ اس کا عنوان ہے. تو اس میں دیکھیں تو آگے چل کر آپ دیکھیں 2 طرح کے تجربات ہیں، یا آپ موضوع میں کرتے ہیں یا آپ اس کے اسلوب میں کرتے ہیں. تو موضوعاتی جو تجربات ہیں ان میں جو چیز سامنے آئی اس میں ایک بہت بڑی شے اینٹی غزل تھی. نمایاں، بڑی تو نہیں کہنا چاہیے، نمایاں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سمجھنا کہ یہ موضوع غزل میں بیان ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اس حد بندی کو توڑنا چاہیے. اور شروع سے یہ لوگ توڑتے رہے ہیں. مثلا میر کے ہاں آپ کو مزاح کے شعر بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہاں طنز کے شعر بھی ملیں گے، اس کے ہاں آپ کو یعنی بالکل بازاری زبان جو ہے اس کو تخلیقی سطح پر استعمال کرنے کے شعر بھی ملیں گے. تو ایک وسعت ہے جو آپ کو ملتی ہے. آہستہ آہستہ اس کو تنگ نائے کرتے 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 چھوٹا کر دیا. نہیں تو واپس پلٹایا 20ویں صدی کے لوگوں نے، واپس پلٹایا اس وسعت کی طرف کہ جب ہمارا کلاسیکی شاعر یہ ساری باتیں اس میں یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. صحیح. تو لہٰذا اینٹی غزل جو ہے وہ ایک آئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسے موضوعات کو بیان کریں گے جو شام ہی سے سنور کے بیٹھی ہیں، حسرتیں ہیں زنانے بازاری، تجھ کو چاہا تو شاعری بھی کی، آم کے آم گھٹلیوں کے دام. اب یہ سلیم احمد کے شعر ہیں، وہی اس طرح کے آپ جانتے ہیں بہت سے. یہی روایت آگے چل کر کہ وسعت اور بہت سے شاعروں کے ہاں، پھر ظفر اقبال کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا ایک آپ کو قریب تر جو ہمارے معاصر ہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر آ کر جو باقی رہ گئی تھیں حدیں ان کو بھی توڑ کر جو مضمون آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اس کو غزل میں ایک تخلیقی زبان میں سمونے کی کوشش کی، جو بہت حد تک کامیاب ہے. ظاہر کہیں کہیں اس پر سوالات بھی ہیں لیکن بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہے. اسی طرح دوسرا جو حصہ ہے وہ اسلوب کا ہے کہ وہ زبان جو سمجھی جاتی تھی کہ یہ غزل کے لیے مخصوص ہے، اس زبان کو بھی توڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ موجود رہی ہیں. صحیح. باقی چھوٹی چھوٹی پھر حیات کے تجربات ہیں. مثلا نثری غزل بھی کہی گئی، مطلعاتی غزل بھی کہی گئی اور آزاد غزل بھی کہی گئی. جی. تو یہ چھوٹے چھوٹے حیات کے تجربات ہیں جو اتنی زیادہ پذیرائی، اصل میں اس کا ڈھانچہ ہے ایسا ایک سانچہ. اور تاریخ بھی شاید اتنی اس میں ایک اور بھی بات جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ ایک ایڈیم ہے بنیادی طور پر. آپ یہ دیکھیے، اس کو میں دیکھنا چاہیے. آپ کے ادب کا ایک ایڈیم ہے جس کو غزل نے متشکل کیا ہے. مثلا آگ کا دریا اردو کا سب سے بڑا ناول، لیکن اس کا نام کہاں سے لیا گیا ہے؟ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. گردش رنگے چمن ہے نغمہ ہائے اندلیب. ٹھیک ہے، خس و خاشاک زمانے. غالب اقبال سے تو لا تعداد. تو آپ کا فکشن جو ہے وہ بھی اسی کو اس سے اپنا اثر لیتا ہے جو غزل کا ایڈیم ہے. نظم جو ہے وہ اس کے ایڈیم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ غزل نے آپ کی پوری جو اردو روایت ہے اس کا ایڈیم بنانے میں جو کام کیا ہے، یہ آپ کی تہذیب کا نمائندہ ہے. یہ آپ کے فکشن میں بے شک چلا جائے، یہ آپ کے افسانے میں چلا جائے، لیکن یہ بنایا ہوا غزل کا ہے. تو غزل جو ہے وہ حیت اور اسلوب کے لحاظ سے تو الگ بھی موجود ہے صنف کی حیثیت سے، لیکن اس حساب سے یہ پورے ادب میں سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کو آپ کو نکال نہیں سکتے. میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ.
اب یہاں غزل سے میرا غزل نہیں ہے بلکہ پورا آرٹ ہے، پورا آرٹ، میرا آرٹ جو غزل شاعری کے کا معنی آرٹ جو جی اردو شاعری کا آرٹ جو ہے اس کا نام غزل ہے۔ غزل ہے۔ بہت شکریہ سامعین محترم، عابد سیال صاحب کی باتیں آپ نے سنی غزل کے حوالے سے، غزل کے امکانات، غزل کا تاریخی ارتقاء، کچھ ہم نے تعریف جو ہے متعین کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جتنا بڑا یہ موضوع ہے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم نے چند باتیں کی ہیں۔ امید ہے آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے، ہمارے خاص طور پہ ہمارے طلباء جو ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔